मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख्वासत आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, पूरे एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये एक स्पेशल ईद है। स्पेशल ईद क्यों है इसका ज़ाहिर है आपने यकीनन मुशाहिदा भी कर लिया होगा, मुआयना भी कर लिया होगा। हमेशा हर ईद पे हम पुलिस को अप्रिशिएट करते हैं, फौज को अप्रिशिएट करते हैं कि ये वो लोग हैं जो सरहदों पे या शहरों में ड्यूटीज़ में ईद गुजारते हैं और अपने प्यारों से दूर ईद गुजारते हैं। लेकिन इस बार फौज के साथ, पुलिस के साथ कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटीज़ के दौरान ईद गुजारी। वो अपने बच्चों के साथ ईद नहीं गुजार सके, अपनी फैमिली के साथ ईद नहीं गुजार सके। और वो लोग हैं मेडिकल से वाबस्ता लोग, वो हमारे पैरामेडिक्स हैं, वो हमारे डॉक्टर्स हैं। ये वो लोग हैं जो जिनकी ईद हस्पतालों में गुजरी। इन्होंने हस्पतालों में रह के ईद कैसे गुजारी, मैं आज का प्रोग्राम इनके साथ करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हम एक महफूज सी ईद गुजार रहे हैं या ईद हम गुजार चुके हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ नर्सिस हैं जिन्होंने हमारी ईद हमें अनायत कर दी। तो एक स्पेशल ईद है। स्पेशल ईद कैसे है वो ज़ाहिर है आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इसके बाद ये भी आपको बताएंगे कि ईद आप जरूर गुजारें लेकिन कोरोना से भी बचकर रहें। आपने फासला कैसे रखना है और अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे महफूज रखना है वो आज के दिन हम आपको वो भी बताएंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर असफंदियार खान साहब, यंग कंसल्टेंट पाकिस्तान के चेयरमैन है। ये एक डॉक्टरों की तंजीम है, नौजवान डॉक्टरों की, उसके ये चेयरमैन है। कराची लाहौर में मैं ज्वाइन किया डॉक्टर अशरफ जामी साहब ने, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने डॉक्टर्स हैं उनकी ये नुमाइंदगी करते हैं। इसी तरह कराची में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर कैसर सजाद साहब, ये PMA के सेक्रेटरी जनरल है। और हमारे साथ एक खातून तशरीफ रखती हैं, ये स्टाफ नर्स हैं, सादिया बशीर इनका नाम है और इस्लामाबाद के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर जामी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर ये फरमाइएगा कि एक स्पेशल ईद थी, आपकी ईद कैसे गुजरी आज? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें कि ईद हमारे लिए एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, थोड़ा सा तो मैं आपसे तारुफ करवाता जाऊं कि मैं आजकल लाहौर को देख रहा हूं और पाकिस्तान का इमीडिएट पास प्रेसिडेंट हूं। और इससे बढ़ के जो खित्ते के अंदर और जो ग्लोबल हमारे साथ जो कोविड-19 है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशंस ऑफ एशिया एंड इन ओशियाना, उसका मैं इत्तेफाक से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। इस हवाले से ये थोड़ी सी मतलब है आपको। और ईद के हवाले से एज पर एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में जितनी भी हमारे साथ कोई कैलेमिटीज आई हैं, नेचुरल डिजास्टर आए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सिस, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ और हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जब भी ये कहते हैं तो हम समझते हैं कि ऑल द कम्युनिटी, वी डोंट से द डॉक्टर्स एसोसिएशन, वी से द मेडिकल एसोसिएशन। तो ये आप समझते हैं कि इसके साथ ये रिफ्लेक्ट करता है सबको इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ रखते हैं। मैं आपसे इस ईद हवाले से तो आने से पहले कहूँ कि 2005 के अंदर ज़ल्ज़ला आया था चौधरी साहब, और हुस्न इत्तफाक है कि मैं उस वक्त पंजाब का सदर था और मैंने मानसहरा और उसके साथ जाके ईद वहीं पे गुजारी थी उन लोगों के साथ जो कि उस वक्त सफरिंग के अंदर थे। खुदा शाहिद है कि उस ईद के लिए कि जितना अच्छा मुझे एहसास वो था उस वक्त था, और आज भी काश कि हम मुल्क के अंदर जैसे कि लॉकडाउन खोल दिया गया, अदालतों ने कुछ फैसले कर दिए, कुछ हमारी हुकूमतों ने फैसले कर दिए, अगर आज भी हम अपनों की उसी तरीके से ईद करते, उसी एहसास के साथ अगर हम आज ईद करते कि हमारे जो बहन भाई जो हमारे साथ नहीं हैं और हम सिर्फ और सिर्फ और एक एहसास से बराबरी, एहसास से मोहब्बत, एहसास भाईचारा के साथ कि जिसके साथ हमारा दीन इस्लाम हमें तबलीग करता है और बाकायदा तौर पे हमें इसकी तालीम देता है, तो यकीनन बहुत अच्छा होता। हमारा एज अ प्रोफेशनल के आज मेडिकल प्रोफेशनल्स अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अपने उन्हीं मोर्चों के ऊपर डटे हुए हैं। आज अस्पतालों के अंदर भी वैसी ड्यूटियां हो रही हैं। कोई ऐसी एक चीज ना पहले कभी हुई थी, लेकिन ये चूंकि एक हमारे लिए स्पेशल इवेंट है, अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 के अंदर हमारी सफरिंग है, वो खौफ की फिजा भी मौजूद है और वो जद्दोजहद का जज्बा भी मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे डॉक्टर्स, हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वो लोग नमाज ईद पढ़ने के बाद बाकायदा तौर पर अपने अस्पतालों के अंदर जाकर अपने कारहाय नुमाया, अपनी जो कारकर्दगी है, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, वो बाकायदा तौर पर वो पूरी कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई फील वेरी मच प्राउड ऑफ इट। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब आपने साथ लेना, मैं आऊंगा दोबारा आपकी तरफ।
ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب کی طرف جانا ہے میں نے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ ہر بار جب عید آتی ہے تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ فوج نے بڑی قربانی دی, سرحدوں پر رہے, گھروں پہ نہیں جا سکے. پولیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سڑکوں کے اوپر ڈیوٹی دیتے رہے, شہروں کے اندر ڈیوٹی دیتے رہے, وہ اپنی بیوی بچوں سے نہیں مل سکے. یہ ایک اسپیشل عید تھی جس میں میڈیکل سے وابستہ تمام لوگ جو تھے وہ اس بار ایسے لگتا ہے جیسے ایک سرحدوں پہ جنگ لڑ رہے ہیں, وہ ہسپتالوں کے اندر ہے. تو ظاہر اپنے پیاروں سے دور تھے, ویسے تو دور رہنا بھی چاہیے اس سارے ماحول میں. تو سر آپ کی عید کیسے گزری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جاوید صاحب. دیکھیے سب سے پہلے تو میں ان تمام اپنے ڈاکٹرز جو سینئر جو جونیئرز, خاص کر جو بہت جونیئر جو نئے ابھی ہاؤس جاب میں کر رہے ہیں اور اس وقت ڈیوٹی دے رہے ہیں مختلف ہسپتالوں میں, پاکستان کے جتنے بھی ہسپتال ہیں جو کووڈ ڈیزگنیٹڈ خاص کر جو ہاسپٹلز ہیں, ان میں ان تمام لوگوں کو میں آج عید کی مبارکباد نہیں دوں گا بلکہ ان کو سلوٹ کروں گا اور ان کو خراج تحسین پیش کروں گا, اس لیے کہ ہمارے 12 ساتھی ہم سے بچھڑ چکے ہیں کورونا کی جنگ لڑتے لڑتے, اور اس وقت بہت ہی صورتحال خراب تھی جبکہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا, اور جو تھا بھی تو بہت ہی اچھی کوالٹی کا نہیں تھا. اور میں ان تمام ان کی فیملیز کے ساتھ, ان کی پہلی عید ہے, وہ بہت اپنے پیاروں کو مس کر رہے ہوں گے. جو بچھڑ گئے ہمارے ان کی فیملیز کے ساتھ میں برابر کے غم میں شریک ہوں. ہمارے پی ایم اے کے تمام ممبران ان کے برابر کے غم میں شریک ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عید بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے اور لوگوں کی عید, ہمارے دوستوں کی, پیرامیڈکس کی, ڈاکٹروں کی ہو رہی ہے. ہماری بھی عید میں صبح اتفاق سے میرے شعبے کا, چونکہ ایک میں ENT سرجن ہوں, کسی صاحب نے اب کچھ کھاتے ہوئے حلق میں پھنسا لیا تھا تو اس کو نکالنے میں چلا گیا, اور وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں کر کے آیا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی ہے, جیسے کہ ہمارے PMA لاہور کے صدر اشرف نظامی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم نے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے تمام برانچز کے, میں اس وقت کراچی کا جنرل سیکرٹری تھا, اس وقت جب 2005 میں زلزلہ آیا تو ہم لوگوں نے زیادہ تر ہمارے PMA کے ممبران, انہوں نے ناردرن ایریا میں جو زلزلہ آیا وہاں ہم نے عید منائی تھی. ہمیں وہ آج وہ عید ہمیں یاد آ رہا ہے کہ ہم نے اس وقت عید وہاں پہ منائی تھی, اور وہ بہت ہی ایک کٹھن وقت تھا. اور اب اس وقت جو ہے ہم اپنے شہر میں, لیکن اس کے باوجود ہم بہت ہی محتاط لوگوں سے ملنے میں, اپنے بزرگوں سے ملنے میں بہت احتیاط برت رہے ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیسی عید ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ خدارہ گھر پہ رہیں, لیکن جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جو حالات بازار میں اور شاپنگ سینٹرز میں اور دوسری جگہوں پہ پورے کاروبار میں, اس سے ہمیں ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ہم تمام لوگ ہسپتالوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ عید سے پہلے ظاہر وفاقی گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی, صوبائی حکومتیں آپ سے دور ہو گئی کرونا سے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ساری ذمہ داری ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ لوگوں پہ ڈال دیے کہ اب آپ جانیں اور لوگ جانیں. تو اب یہ ساری ذمہ داری مجھے لگتا ہے نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے, نہ کسی حکومت کی ہے, نہ کسی سوسائٹی کی ہے. اب آپ جانیں, کرونا جانیں اور مریض جانیں. تو کیا ہمارا جو ہیلتھ کا سیکٹر ہے اس کے اندر اتنی جان ہے کہ وہ ان مریضوں کا بوجھ برداشت کر سکے؟ نہیں جی, بالکل بھی جان نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کوئی اس طرح کا سسٹم ہے. ظاہر ہے ہم نے اس وقت قبول کیا جو ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ کیا, لیکن ڈاکٹرز کا یہ پرابلم ہے, جو یہ کووڈ-19 یہ جو وائرس ہے, یقیناً ڈاکٹرز اس کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی بتا سکتے ہیں اور اس کے احتیاطی تدابیر بھی بتا سکتے ہیں, جو کہ میں ایز اے سیکرٹری جنرل 22 جنوری سے اس بات کو متنبع کر رہا ہوں کہ یہ بیماری پاکستان میں آئے گی تو تیاری کر لے. لیکن انفارچونیٹلی میں نے دیکھا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر سوائے ڈاکٹرز کے ہر آدمی اپنا اس کووڈ پہ مشورہ دیتا رہا ہے. ہر آدمی نے وہ بڑے آتھینٹک طریقے سے یہ بات کی ہے کہ اس بیماری میں کیا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ میں اور میرے ساتھی جب یہ فیصلہ ہوا سپریم کورٹ کا تو ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا, لیکن میں چونکہ پورے پاکستان کو دیکھتا ہوں, پاکستان سے لوگوں نے مجھے فون کیا کہ ہم ہسپتالوں میں ڈاکٹر صاحب کام کریں اور ہمارے پاس مریض آتے رہے, یہ تو پورا شہر کھل گیا, یہ اب کیا ہوگا. میں نے اپنے دوستوں کو صرف یہی کہا کہ اس وقت آپ کی آزمائش ہے,
آپ نے اپنی ڈیوٹی دینا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے, آپ ایمانداری سے کام کریں, اور ہم نے اپنے عوام سے درخواست کرنا ہے کہ جی خدا را آپ اپنے آپ کو بچائیں, اس بیماری یہ حقیقت ہے, کورونا وائرس ایک حقیقت ہے, اگر اس کے جو پروٹیکٹیو میجرز اگر اس میں کوئی شک نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ساتھ رہنا ہے, آپ نے ساتھ رہنا ہے. ڈاکٹر اسفند یار یہ فرمائیے گا سر, یہ آپ کے لیے تو بہت چیلنج ہو گیا اب, کیونکہ عید بھی ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پینڈیمک پاکستان میں نہیں ہے, یہ میرا خیال ایک نارمل سی بیماری ہے. وہ کہہ رہے تھے ایک دوسری بیماری ہے زیادہ خطرناک ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیژن آیا تھا اس پہ. تو اب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اوور ڈو ہو گیا زیادہ اور پریشر آپ پہ آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید بھائی آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں تمام اہل پاکستان کو عید مبارک پیش کرتا ہوں, اور دوسری نمبر پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کرونا کا شکریہ میں اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ یہ پہلی عید ہے جس میں میڈیا نے, اسپیشلی میڈیا نے, اور صرف میڈیا نے, باقی کسی نے نہیں, ہمیں اپریشیٹ بھی کیا اور یہ اکنالج کیا. ہم ہر عید, ہم صرف پہلی عید پہ یہاں پہ نہیں ہیں, ہم ہر عید یہاں پہ گزارتے ہیں. ہم گزٹڈ ہالیڈیز ہمارے نہیں ہوتے ہیں, ساری دنیا گھر میں بیٹھی ہوتی ہے, لیکن ہم اسپتال میں کام کرتے ہیں کیونکہ میری ڈیوٹی ہے, ہماری ڈیوٹی ہے. ایمرجنسی بھی کھلی ہوتی ہے, وارڈ بھی کھلے ہوتے ہیں, ہم کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتے. کورونا کو شکریہ اس لیے کہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ جب ہم گزشتہ 10, 12, 15 سالوں سے روڈوں پہ احتجاج کرتے رہے کہ فیسیلیٹیز نہیں ہے, اور ہم لوگوں اور ہمیں عجیب قسم کے لوگ تانے دیتے رہے, کوئی کسائی بولتے رہے, کوئی کیا بولتے رہے, کوئی کیا بولتے رہے. نہیں, کچھ کسائی ہیں بھی آپ ایسے ہو سکتے ہیں, کچھ ہیں, دیکھیں ہو سکتے ہیں, گندے مچھلی ہر جگہ پہ ہو سکتے ہیں, لیکن اوورال ہم نے ثابت کر دیا کہ ہماری وہ جو احتجاج تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ ہم اپنے لیے کچھ کہتے رہے, ہم سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کہتے رہے. سسٹم آپ کے سامنے بالکل کولیپس ہو چکا ہے. ہم جو کرتے تھے وہ اس لیے کہتے تھے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ہماری آبادی ہے, جو ہمارے اسپتال ہیں اور جو ہمارے فیسیلیٹیز ہیں وہ بالکل بھی میچ نہیں کرتے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ہیلتھ سسٹم ہے اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بے سہارا بیٹھے ہوئے ہیں, بغیر کسی ایکوپمنٹس کے بیٹھے ہوئے ہیں, N95 ماسک کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم بیٹھے رہیں گے. میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام پہ یہاں پہ کہا تھا کہ اگر کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ہم اپنے پیشنٹس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ چائنا سے زیادہ انشاءاللہ بہتر مثال ہم قائم کریں گے, اور ہم نے کیا. ہم انفیکٹ ہوتے رہے, ہم شہید ہوتے رہے, لیکن پورے پاکستان میں ایک بھی ڈاکٹر نے پہلے دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں لکھ کر دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ 25 ارب روپے اور 25 ارب اور 25 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں, تو ابھی تک آپ کے پاس پی پی ایز نہیں ہے. دیکھیں پی پی صرف ایک جگہ پہ مل رہے ہیں جہاں پہ کورونا کے آئسولیشن وارڈ ہے, جہاں پہ میں ایمرجنسی میں پیشنٹ دیکھ رہا ہوں اس میں میرے پاس کورونا کے پیشنٹس آتے ہیں. آج بھی نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے. میں اسکریننگ سینٹر میں کام کر رہا ہوں, وہاں پہ بھی نہیں ہے. میں آپریشن تھیٹر چلا رہا ہوں, آپریشن تھیٹر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی. اگر ہم اپنے ریسورسز پہ, آپ جیسے دوست ہمیں ڈونیٹ کر لیتے تو ہم یوز کر رہے ہیں, یا اگر اپنے پیسوں پہ خرید کر سکتے ہیں. گورنمنٹ نے صاف کہا ہوا ہے, ہماری ایڈمنسٹریشن نے بالکل صاف بولا ہوا ہے کہ آپ کو ان جگہوں پہ ہم نہیں دے سکتے, ہمارے لیے آرڈرز ہیں. آرڈرز SOPs میں لکھے انہوں نے. ہمارا کنسرن یہ آج بھی ہے اور کل بھی تھا اور کل بھی رہے گا کہ آپ جہاں پہ میں پیشنٹ آ رہا ہے, ہمارے پاس ٹیسٹنگ فیسیلیٹیز نہیں ہے. جب میں پیشنٹ دیکھتا ہوں تو وہ کرونا پازیٹیو ہو سکتے ہیں. اور ایک جاوید بھائی ایک چیز آپ کے لیے میں لے کے آؤں, اس وقت جتنے بھی پیشنٹ پروفیشنلز, نرسز, پیرامیڈکس, وارڈ بوائے, سینیٹری ورکر جتنے بھی انفیکٹ ہوئے ہیں ان میں 90% وہ لوگ ہیں جو آئسولیشن وارڈ کے باہر کام کر رہے ہیں, جو پروٹیکٹڈ نہیں ہے. جو پروٹیکٹڈ نہیں ہے, یہ ہوا کہ آئسولیشن وارڈ کے اندر جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں, اس کے علاوہ جتنے پیرامیڈکس ہیں اور ڈاکٹرز ہیں آج وہ سیف نہیں. آج پیمز کے اندر ہمارے ایک پیرامیڈکس کا ظفر صاحب شہید ہوئے ہیں, اپنے ڈیوٹی کر رہے تھے ڈیوٹی کے دوران, لیکن وہ آئسولیشن میں ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے, باہر اپنا اس میں ڈیوٹی کر رہے تھے. اس کی جو اپنی پیرامیڈکس کی جو جہاں پہ اس کی اپنی ڈیوٹی تھی وہ انفیکٹ ہوا, 2 ہفتے وہ وینٹ پھیرا, آج اس نے شہادت. اللہ کرم کرے, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. اور میں خراج تقسیم میں پورے اپنے ہیلتھ پروفیشنلز کو میں آج ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ بھی دعا کریں, اور یہ ہمارے ریئل ہیروز ہیں جنہوں نے آپ کے لیے جان دی ہے. سعدیہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ کو اس صورتحال میں گورنمنٹ سے زیادہ شکوہ ہے, ڈاکٹر سے زیادہ شکوہ ہے, مریضوں سے زیادہ شکوہ ہے, اپنی نرسز جو بہنیں ان سے زیادہ شکوہ ہے, کس سے زیادہ شکوہ ہے آج کے دن؟ شکوہ تو گورنمنٹ سے ہی ہے ہمیں کہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں چیزیں نہیں پرووائڈ کر رہی,
اور ہم لوگ بغیر پی پیز کے اور بغیر کسی چیز کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. مطلب جیسے پیمز میں پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, جیسے ابھی ڈاکٹر بالکل آپ کے ساتھ کھڑی ہے, وہاں پہ بھی پی پیز نہیں ہے, پی پیز نہیں ہے, اور وہاں بھی بتایا جاتا ہے وہ جو سرجیکل ماسک ہے جو چیز 4 گھنٹے کے لیے مطلب آپ یوز کر سکتے ہیں, وہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ 3-3 4-4 دن یوز کریں. جیسے ابھی ڈاکٹر اسفندیار نے بات کی آپ سے کہ ہم لوگ ہر عید جو ہے ہم لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں. آپ تو زیادہ ڈیزاسٹر ہے تو مطلب ہم لوگ سب ادھر ہیں, لیکن ہم نے ہر عید ادھر گزاری ہے. ہم نے ڈیوٹیز کی ہیں, چاہے وہ ایمرجنسی میں ہو, وارڈز میں ہو. پیشنٹ تو ہر صورت میں ہوتے ہی ہیں نا, ہاسپٹل تو خالی نہیں ہوتے, تو ہم لوگ تو ڈیوٹیز کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ ہمیں زیادہ کرائسس ہے, نہ ہمارے پاس پی پیز ہیں, اور ہر 3 میں سے 2 ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ انفیکٹ ہے, ہر تیسرا بندہ. اور عید جو پہ نارمل مریض آتے ہیں وہ بھی افیکٹڈ ہیں, اور اس سے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس وہ بھی افیکٹڈ ہو رہے ہیں. ہاں جی, وہ بھی افیکٹڈ ہو رہے ہیں. اچھا, عید آپ نے کیسے گزاری؟ پہلے جو پچھلی عیدیں ہوتی تھی گھر پہ چلی جاتی تھی آپ, اور اس بار ڈیوٹی پہ ہیں. اس بار ڈیوٹی پہ ہے, لیکن کیا کریں, کرنی پڑے گی کیونکہ ہم نے اوتھ لیا ہوا ہے, تو ہم نے ہر صورت یہ کام کرنا ہے, ہم نے پیشنٹ کو دیکھنا ہے. فیملی پھر بعد میں آ جاتی ہے, جب پروفیشن ہو, پروفیشن کے سامنے فیملی سیکنڈ ہے اور پہلے پروفیشن ہے میرا. اچھا, آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ جو ہی عید آئی تو گورنمنٹ نے سارے مریض کٹھے کر کے آپ کی طرف بھیج دیے, سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہوا, سارے مریض ادھر آ گئے, شاپنگ سینٹر کھل گئے, بازار کھل گئے, مارکیٹیں کھل گئی, اور ایسا لگ رہا ہے جیسے پورا پاکستان ایک کرونا کا نرسری بن گیا, اور اس نرسری کا رخ جو ہسپتالوں کی طرف ہے. جی جاوید صاحب, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. بازاروں میں ابھی عید سے پہلے جب ہم لوگ گئے بازاروں میں, دیکھا تو اتنا رش تھا, ایسا لگتا ہے جیسے یہاں پہ کوئی ہے, کچھ ہے ہی نہیں. لوگوں کو کوئی لکھا بتا رہے ہیں کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھے, لیکن کوئی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. تو جس کی وجہ سے اب پتہ نہیں کون انفیکٹڈ ہے, کون کس کو کرونا ہے, کسی کو نہیں ہے. تو اس سے تو مطلب بہت سارے لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں, اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پیشنٹ ہاسپٹل میں آئے ہیں, اور ہمارے ہاسپٹل میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم لوگ پیشنٹ کو مطلب اتنی کیئر دے سکیں. آئسولیشن وارڈ ہے جس میں 30 بیڈز ہیں, باقی سب وارڈز میں پیشنٹ ہیں, اور ان پیشنٹ کے ساتھ جو بھی کام کر رہا ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, نرس ہے, پیرامیڈکس ہے, نہ ان کو گلوز, ماسک, پی پیز کچھ بھی پرووائڈ نہیں کیا جا رہا, جس کی وجہ سے زیادہ پھیل رہا ہے. اچھا, آپ کے پاس میں ایک سوال چھوڑنا ہے اور اس کے بعد میں نے وقفہ لینا ہے. سوال سمپل یہ ہے کہ جو مریض آپ کے پاس آتے ہیں, مثلا اب دیکھیں نا, ایک خدا نخواستہ ایک گھر کے اندر ایک مریض نکلا ہے, اس کو کرونا نکلا, اور وہ خاندان اس کو لے کے آ رہا ہے, تو وہ کتنا پریشر ڈالتے ہیں آپ کے اوپر, اور آپ مریضوں کو بتائیں کہ آپ نے کس طرح بہیو کرنا ہے, اور ہم بھی انسان ہیں جو آپ کے سامنے آپ کو ٹیکل کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی کوئی انسانوں والا رویہ رکھیں. یہ میں آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اسپتال پہنچ کے. خاصا یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سر, یہ صاحب مریض جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے, لواحقین کس طرح پریشر ڈالتے ہیں, مریضوں کو کچھ بتائیں کہ وہ کس طرح بہیو کریں. جیسے اب ایک فیملی ممبر ہے جس کو کرونا پازیٹیو ہو گیا ہے, تو صرف میکسیمم ایک بندہ آنا چاہیے اس کے ساتھ, اس طرح پورا خاندان اٹھ کے آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک جو پیشنٹ افیکٹڈ ہے باقی سب کو بھی وہ افیکٹ کر رہا ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا نا کہ اس میں سے کتنے لوگ مطلب پازیٹیو ہے, کتنے نیگیٹیو ہے, لیکن اگر جو نیگیٹیو ہیں وہ بھی سسپیکٹڈ تو ہو سکتے ہیں نا. لیکن پیشنٹ کے اٹینڈنٹ جو ہیں بہت پریشر ڈالتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا پیشنٹ دیکھنا چاہیے, حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ جو اس سے زیادہ کریٹیکل پیشنٹ ہے, جس کو زیادہ ضرورت ہے, ہم پہلے اس کو دیکھیں, یا جو ینگ ہے زیادہ ہم اس کو دیکھیں. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, جو ہمارا ینگ ہے یا بوڑھا ہے جو بھی ہے, پہلے ہمارا مریض, اس کے بعد کچھ اور, جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ بہت فیس کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو, کہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کے پھر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے پہلے جوان کو دیکھنا ہے یا بوڑھے کو دیکھنا ہے. کیونکہ جوان کی زندگی مطلب ہم بچا سکتے ہیں, وہ بوڑھا جو 80-90 سال کا ہے اس کو ہم مطلب تھوڑا سا اوائڈ کر دیں, اور جو جوان ہے اس کو ہم بچا لیں. تو یعنی اس وقت تو ظاہر پرائرٹی آپ نے طے کرنی ہوتی ہے کہ کون زیادہ, آپ کس کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنی چاہیے. تو اب وہ صورتحال آ گئی جس میں آپ ترجیحات پہ مریضوں کو دیکھتے ہیں. ڈیفینیٹلی ابھی یہ صورتحال ہے, اور یہ بڑھتی چلی جائے گی آئندہ. ٹھیک ہے, اور مریضوں کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. ڈاکٹر نظامی صاحب, سر یہ فرمائیے کہ سر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انڈیا سب کانٹیننٹ ہے, اس میں وہ افیکٹ نہیں آیا کرونا کا جو یورپ کے اندر آیا, یہاں پہ بہت سلو ہے, اور اس کے علاوہ اموات بھی زیادہ نہیں ہے. تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید سب کانٹیننٹ میں اتنی ہلاکتیں نہیں ہوں گی جیسے ہماری سپریم کورٹ کا حکم بھی تھا اور باقی گورنمنٹ بھی سوچ رہی ہے. تو یہ کس حد تک بات درست ہے سر؟
دیکھیں یہ ایک ہمیشہ ہی ریلیٹیو ٹرم ہوتی ہے. میرا مطلب تعلق ایک ایسے قبیلے سے ہے یا ایسی سوچ کے ساتھ ہے کہ کوئی ایک ہی شخص ہماری جان کیوں نہیں چھوڑ دے جاتا اپنی, تو وہ سارے خاندان کے لیے, پوری قوم کے لیے اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے. اور جیسا کہا گیا ہے کہ ایک جس انسان نے ایک انسان کی جان بچائی, گویا کہ اس نے ساری مطلب امت کی جان بچائی, پوری انسانیت کی جان بچائی. تو بین ہی میرے نزدیک یہ کہ نو ڈاؤٹ کہ اٹ از اے پیرامیٹر کہ کتنی وفات ہوتی ہیں کتنی. وی آر ریلیٹیولی ینگ, انڈیا کے اندر بھی ایسا ہی ہے, پاکستان کے لیے بھی ایسا ہے, لیکن ان دونوں کے اندر سے دیکھنے کے ساتھ جو سسٹم ہے, ایک میں چوئی صاحب آپ کو مطلب مجھے اگر آپ اجازت دیں تو کووڈ-19 نے یہ سسٹمز کو بریک نہیں کیا بلکہ اس نے بروکن سسٹم کو ایکسپوز کر دیا. ویئر وی اسٹینڈ, ویدر اٹ از دی انڈیا, اٹ از پاکستان, افغانستان, ایران, پوری دنیا کے اندر, ناٹ اونلی دی سب کانٹیننٹ. ہمارے ساتھ ہی آپ ماشاءاللہ اتنا سارا دیکھتے ہیں, نظاموں کو بہت قریبی طور پہ دیکھتے ہیں. ایک صوبہ ایک کیرالہ بھی ہے, مطلب ساؤتھ انڈیا کے اندر, وہاں بھی ایک نظام ہے, لیکن وہاں پہ ایسی بدامنی نہیں. سب سے پہلے انہوں نے کنٹرول کیا سب کانٹیننٹ میں, پورے 4 کنٹریز میں. جی سر, بالکل ایک کنٹرول کرنے کی بھی مطلب ایک بات ہے, لیکن جو انسانی رویے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ اسی کے اوپر ہی ہمیشہ ایمفیسائز کرتے ہیں, اور میں بھی آپ کا مطلب ماننے والوں اسی ریفرنس سے کہ ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں, ہم نظام کی بات کرتے ہیں. جب نظام کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس کووڈ-19 نے یہ بتا دیا کہ دنیا کا, کیوبا کے اندر ایسا نہیں ہوا, دے کنٹرولڈ اٹ. چائنا کے اندر سب سے ورسن پوزیشن تھی, چائنا ہیز کنٹرولڈ. ان کی مطلب آج سے بات پہلے جو تھی ایک دوسری ویو بھی آئی, ایون دین دے کنٹرولڈ اینڈ دے ور سکسیسفلی کنٹرولڈ اٹ. رشیا جو ہے ایک سسٹم کے, امریکہ کے بعد سب سے زیادہ وہاں پہ برے حالات آئے, لیکن رشیا آلسو اپ ٹو سم ایکسٹینٹ اکارڈنگ ٹو دیئر سسٹم دے کنٹرولڈ اٹ آل. ہیونگ سیڈ کہ یہ جو نظام کہنا کہ پاکستان میں چونکہ ایسا نہیں ہے تو لہٰذا ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا, میری ناقص رائے کے اندر یہ کوئی درست اپروچ نہ ہی ہے. ہم نے جب پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے وی لاؤڈلی مطلب ہم کہہ کے الحمدللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو تھک جاتے ہیں, ہم نے باقاعدہ طور پہ حکومت سے, عوام سے, باقی اپنے جتنے بھی معتبر ادارے تھے ان سے ہم نے یہی درخواست کی کہ حضور ہمیں اپنے اس وقت اس لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کرنا چاہیے جب ہمارا گراف نیچے کی طرف جا رہا ہوگا. ہمارا گراف اوپر کی طرف جا رہا تھا اور ہم نے وہ سارے, حکومت نے بھی کھول دیا, باقی کچھ اداروں نے بھی ان کی مدد کر چھوڑی کہ یہ. اور میرا تو ماننا یہ ہے, الحمدللہ میں مسلمان ہوں, بہت کٹڑ قسم کا مسلمان ہوں, مطلب مور اوور. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں تو عید بڑی سادگی کے ساتھ منانی چاہیے تھی کہ ہمارے اوپر یہ ایک مصیبت آئی, ایک مصیبت کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں, ہمیں تو سبق دینا چاہیے تھا کہ بھائی سادگی کرو. ہم بازاروں کو اس لیے ہم نے کھول دیا کہ لوگ جا کے خریداری کریں. جب یہ لاک ڈاؤن کھلا نا ڈاکٹر صاحب, بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے دن میں 33 ارب روپے 33 ارب روپے کی شاپنگ ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اور وہ کہتے ہیں غربت ہے, افلاس ہے اور لوگ بھوک سے مر جائیں گے. وہ جو لوگ جن کے بارے میں کہا تھا نا کہ بھوک سے مر جائیں گے, وہ سارے شاپنگ کر رہے تھے اس وقت. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بھولے ہیں, سیدھے سادھے ہیں. میں مطلب ان کے ساتھ لوگوں سے مجھے قطعاً کوئی گلا نہیں, کبھی مجھے گلا نہیں رہا لوگوں کے ساتھ. مجھے اگر کوئی کنسرن رہے تو وہ ہمارے انسٹیٹیوشن کے ساتھ رہے, وہ مجھے اگر کنسرن رہے تو گورنمنٹ کے ساتھ رہا ہے کہ جنہوں نے اسٹیٹ کو چلانا ہے, اور اسٹیٹ کو چلانے کی خاطر ہماری ذمہ داری ہے کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ ہیز ٹو بی دیئر. اور اسٹیٹ نے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ اتنے اربوں روپے ہم لگائے جا رہے ہیں, اتنے ہم نے سینٹر یہاں پہ کھول دیے جن کے اندر سمجھا جا رہا تھا کہ لوگوں کو اندر رکھیں گے. دیر ہیز ٹو بی سینسیبلی, اپنے جو ریسورسز ہیں ان کا استعمال ہمیں سینسیبلی کرنا چاہیے تھا. ان کا استعمال بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے, کیونکہ یہ جو ہم نے 50 اور 70 ارب روپیہ خرچ کر دیا ہم نے, اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں. آئسولیشن سینٹرز ہم نے جو سرحدوں پہ بنائے تھے اس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ تو ظاہر ہے شہروں کے اندر بنانا چاہیے تھا. میں نے بریک لینی ہے, لیکن ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں باقی زندگی کرونا کے ساتھ ہی گزارنا پڑے گی, یا پھر کوئی ہوپ یا امید کی بھی کوئی کرن باقی ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سعدی صاحب یہ فرمائیے گا, آپ خاتون بھی ہیں, ظاہر ہے خواتین کی زیادہ ذمہ داری ہے اس وقت, مائیں بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں گھروں میں. خواتین کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ جو کرونا کے بعد کی دنیا ہے اس کے لیے تیار کریں؟ خواتین کو یہی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے بچوں کو صفائی کا بتائیں کہ صفائی کیسے کرنی ہے, اور ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ صفائی نفس بان ہے. تو ہم صفائی کا جب بتائیں گے, اور بچوں کو بتانا ہے. ہمارے گھر میں جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں کرونا سے ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے.
تو ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. تو ان کو ہم نے گھر میں ہی وہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے گھر میں ہی بیٹھنا ہے. تو مطلب اسی طرح ہی فیملیز میں بھی ہے. ہم نے بہت ساری فیملیز کو کہا ہوا ہے کہ جی اگر آپ نے گھر آنا ہے تو جی یہ ایس او پیز ہیں ہمارے گھر کے، آپ نے اس کے مطابق آنا ہے، ایسے آپ ہمارے گھر نہیں آ سکتے، سوری جی. اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائے تو آپ ضرور آئیے گا. ویسے دیکھیں جاپان کے اندر روایت ہے کہ ہر آدمی ماسک استعمال کرتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے، اس لیے سب سے کم کیجولٹی جاپان میں ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ ہر آدمی جوتے اپنے گھر کے باہر اتار کے جاتا ہے. تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جوتے اتارتے رہیں، ہر آدمی ماسک پہنے، ایک ڈسٹنس رکھے، کوئی بہت زیادہ جپے مارنے کی ضرورت نہیں لوگوں کو. آپ دور سے بھی سلام لے سکتے ہیں، اسی طرح سینیٹائزر استعمال کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ ہے، موت تو جس دن آنی ہے تو آنی ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے. نہیں، موت میں آنا ہے لیکن موت کی طرف دوڑے نہ. لیکن کورونا جو ہے، ہم نے کینسر دیکھے، پولیو دیکھا، سب کچھ دیکھا یہ مطلب، لیکن کورونا یہ ایسی چیز ہے جو ودن 14 days میں آپ کو ختم بھی کر سکتی ہے اور آپ کو زندہ بھی کر سکتی ہے. بالکل. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ خطرہ ٹل گیا ہے یا خطرہ ہے یا خطرہ بڑھ گیا اب؟ چوہدری صاحب، ایک میں اس سے پہلے خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. اب کووڈ-19 یہ ایسی چیز نہیں ہے، اور کووڈ-19 نے یہ جو ہمیں بتا دیا ہے کہ کووڈ-19 نے ایک جو نظام ہے، کھوکھلے نظام، ان کا پول کھول دیا ہے. اس نے نظام فیل نہیں کیے، اس نے کھوکھلے نظاموں کا جو وہ ساری چیزیں، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. ایک میں تھوڑا سا آپ سے کہوں گا کہ یہ جو ہرڈ امیونٹی کے بارے میں ایک ہمارا کانسیپٹ ہے کہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، ایک ہرڈ امیونٹی آ جائے گی اور اجتماعی قوت مدافعت کے بعد سب چیزیں آ جائیں گی. تو میں ایک گزارش کرتا جاؤں کہ اس کی سر قربانی بہت بڑی ہے. اس کے اندر لاکھوں لوگوں کی جو کیلکولیشنز ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ جس ہم ایک خاص امید کے ساتھ ہے کہ ہمارا خطے کے اندر چونکہ ہمارے پاس نوجوان لوگ زیادہ ہیں لہٰذا ہمارے پاس وہ سفرنگ نہیں آئے گی. اس کے بارے میں ہمیں خوش فہمی سے باہر نکل آنا چاہیے. اینڈ دیٹ واز دا بیسک ریزن کہ جب ہم ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہرڈ امیونٹی از اے گڈ تھنگ، کہ خدا کرے کہ وہ آ جائے گی، اور اس میں آنا ہی ہوتا ہے الٹیمیٹلی. لیکن اس کے لیے جب 60% آف دا پاپولیشن ہیز ٹو بی گیٹ انفیکٹڈ، اور اس 60% کا جب 2% جا کے سیریس اس کے ساتھ آتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ نہیں. اور آپ کے سامنے ہے کہ ہسپتالوں کے اندر ہماری جیسی کیفیت ہے، جیسی حالت ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے، رحم کرے کہ لوگ تھک چکے ہیں. جو ہمارے ہیلتھ پروفیشنل ہیں، وہ لوگ جو کہ کووڈ-19 وارڈز کے اندر کرتے ہیں، ہم نے ڈے 1 سے انہیں کہا تھا، حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ خدا نہ جو ان وارڈز کے اندر ہیں دیر شوڈ بی دی ڈیوٹی آورز اونلی 4 hours. 4 گھنٹے سے زیادہ ان کے ساتھ ڈیوٹی نہیں دینی چاہیے. دا ریزن بھی کہ وہ جو سارا لباس پہنتے ہیں، جس ٹینشن کے اندر رہتے ہیں، جو وائرل لوڈ ان کے پاس ہوتا ہے، جو وائرس کا لوڈ اس کے ساتھ بچے کے ساتھ ہوتا ہے. اینڈ یو نو کہ پاکستان از ون آف دا ہائیسٹ کنٹریز کہ جہاں ہیلتھ پروفیشنلز کے اندر جا کے انفیکشن ریٹ آیا ہوا ہے. تو اس کے لیے ابھی بھی میں پھر آپ کے توسط سے مطالبہ ڈاکٹر کیسر صاحب کی طرف جانے دیں مجھے. ڈاکٹر صاحب چند لمحات رہ گئے ہیں، سر کوئی میسج دینا چاہیں قوم کو آپ؟ دیکھیں، میں ایک تو سرکار کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ نظامی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ یہ ہیلتھ کا نظام کا پول کھول دیا گیا. ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ پریونٹیو سائٹ پہ پیسے لگائیں. جی ابھی بجٹ آ رہا ہے تو خدا را آپ پریونٹیو کریں، اب علاج نہ کریں، بیماریوں کا خاتمہ کریں، اس کے لیے پریونٹیو میجرز اڈاپٹ کریں، مچھر کو ختم کریں. ڈینگی اور ملیریا کا علاج کے لیے پیسے نہ خرچ کریں، آپ مچھر ختم کریں، آپ صاف پانی دے دیں. اور کورونا کے لیے ایک ہدایت میں جب تمام لوگوں سے دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کورونا ایک خطرناک بیماری ہے، یہ ایک وائرس ہے، اس کے ساتھ آپ کو رہنا ہے اور یہ آہستہ آہستہ جائے گا. لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ آپ بالکل جو ہے آپ بالکل آزاد ہو جائے. اس کو ایزی نہ لیں. ڈاکٹر اسفندیار کوئی میسج سر آپ کی طرف سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جاوید بھائی آپ کے ریفرنس ہے کہ تمہیں میں بتانا چاہتا ہوں قوم کو اس چیز کو بڑا سیریس لینا چاہیے. صرف حکومت پہ ہم نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیں قوم کو بھی ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. جو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہمارے قوم نے کیا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک تھا. اس عید میں جو ہم ابھی عید گزار رہے ہیں، کسی کو بھی گلے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں عید کا دن ہے، گلے ہم کو لگا کے ملیے. رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. یہ غلط ہے، یہ کورونا سے پہلے ہو سکتا تھا، کورونا کے بعد نہیں ہو سکتا. یہ غلطی نہیں کر رہی آپ. دوسری بات یہ میں گورنمنٹ کو یہ سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت ہوش کے ناخن لیں، خواب غفلت سے باہر آئیں.
آپ کا ہیلتھ سسٹم بالکل کولیپس ہو چکا ہے. اس کو ہنگامی بنیادوں پہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. آپ ہاسپٹلس بڑھائیں, آپ ہاسپٹل میں اکوپمنٹس بڑھائیں, آپ ٹرین لوگوں کو بڑھائیں, آپ ڈاکٹروں کو انسینٹیوز دیں, نرسز کو انسینٹیوز دیں, جتنے بھی ہمارے اسٹاف ہیں. اور آپ کو میں ایک انفارمیشن دوں کہ 2.5 مہینے آلموسٹ ہو گئے کرونا میں, گورنمنٹ اعلانات کر رہی ہے, ابھی تک کسی بھی ہیلتھ پروفیشنل کو 1 ٹکا نہیں ملا. بہت بری بات ہے. آپ نے خواص گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے, لیکن WHO کا, میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک ان کی کوٹیشن یا ان کا ایک اعلان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ WHO نے کہا تھا کہ یہ پینڈیمک ہے, لیکن اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو یہ اینڈیمک بن جائے گی, یعنی ایک ایسی بیماری جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو فاصلہ رکھیں, عید بھی دور سے ملیں, کیونکہ اگر خدا نخواستہ آپ اس کے مریض ہو گئے تو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر اسفندیار, یہ فرمائیے گا سر کہ اب ہمیں کرونا کے ساتھ ہی زندگی گزارنی پڑے گی یا کوئی امید کی کرن بھی ہے؟ دیکھیں, کرونا کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس سے پہلے آپ نے ہیپیٹائٹس کے ساتھ زندگی گزاری ہے, ایڈس کے ساتھ زندگی گزاری ہے, آپ نے کینسر کے ساتھ زندگی گزاری ہے, پولیو کے ساتھ گزار رہے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کرونا کوئی ایسی چیز ہے. یہ چونکہ اس میں بہت زیادہ ہم نے اس کو سیریس موڈ میں, میڈیا میں بڑا ہائپ کریٹ ہوا, ہم نے بھی اس کو دیکھا کیونکہ بہت زیادہ کنٹیجس ڈیزیز تھی, بہت تیزی سے پھیلنے والی تھی. دیکھیں, اس کے ساتھ تو بڑا آسان ہے, تھوڑا سا ڈسٹینس رکھنا ہے, تھوڑے سے اسلامک روایات, لائف سٹائل بدل لینا, لائف سٹائل تھوڑا سا بدل لینا ہے. جو یورپ میں ہوتا رہا وہ اب نہیں ہوگا, جو یہاں پہ ہوتا رہا یہ اب نہیں ہوگا. آپ نے ہاتھ کی صفائی کرنی ہے. پہلے اگر ہم اسلام کی اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ صفائی نے صرف ایمان ہے, اب آپ کو زبردست ماننا پڑے گا. ہاتھ صاف کرنے ہیں ہم نے, ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ. جس کے پاس آپ کو قریب نہیں جانا چاہیے اس کے پاس آپ نہیں جاؤ گے جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کرونا نیگیٹو ہے. تو یعنی کہ ہم نے اب تو آپ کو سلام لینے سے پہلے بندے کا سرٹیفکیٹ چیک کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس آپ اس بندے کے نزدیک جاؤ گے جو آپ کو پتہ ہو کہ اس بندہ, یہ بندہ ہاتھ بھی دھوتے اور سینیٹائزر بھی استعمال کرتے, پھر شاید آپ ہاتھ ملا لیں. نہیں تو آپ نہیں ملاؤ گے کیونکہ کرونا. دوسری بات یہ کہ یہ امیونٹی ہماری ڈیولپ ہو جائے گی. مجھے تو زیادہ پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ, اور میں امید دلاتا ہوں کہ یہ ہارڈ امیونٹی ہماری ڈیولپ ہونی ہے. اس وقت ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے ایکسٹریم ایج کو لوگوں کو بچائیں, ہم بوڑھوں کو بھی بچائیں, ہم بچوں کو بھی بچائیں. یہ ایک ٹائم ہے, ٹائم سپین ہے جس میں ہماری حکومت, ہماری عوام بہت بری طرح اس نے ناکام ہو گئی ہے. اس ٹائم کو بچانے میں ہم اپنے قوم کو بچا سکتے تھے, لیکن ہم نے اپنے قوم کو اس کے سامنے, کرونا کے سامنے ڈال دیا ہے. یعنی یہ ہماری غلطی ہے 100% اسٹیٹ کی غلطی, گورنمنٹ کی, بالکل غلطی. سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی. دیکھیں, میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات نہیں کر رہے, پاکستان بڑے سمجھدار آدمی, عید کے دن میں تھوڑا سا بات بتاؤں آپ کو. سپریم کورٹ جو فیصلے انہوں نے حکومت نے کی ہے تو وہ سلیکٹڈ فیصلے تھے. سندھ میں نہیں کھلے گا, اسلام آباد میں کھلے گا, تو پھر سندھ کے تاجروں کا کیا قصور ہے؟ کھولنا ہے تو پھر سب کا کھولو, لیکن جو SOPs بنائے جا رہے ہیں پھر اس کا عمل کراؤ. بالکل صحیح بات. ڈاکٹر کیسا سجاسا, یہ فرمائے گا سر, یہ جو SOPs بنائے گورنمنٹ نے, سر پوری دنیا میں SOPs پہ عمل ہو رہا ہے, پاکستان میں نہیں ہو رہا, تو ان SOPs پر عمل کون کروائے گا؟ دیکھیں, بات ساری ہوتی ہے, دنیا میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کو فالو کیا جائے, اور وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے حکمران کی, سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے ملک میں کبھی بھی بہت سارے قوانین ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس قوانین پہ لوگ فالو کرتے ہیں, اور سرکار بھی اس قوانین پہ فالو اسی کو کرواتی ہے جس پہ بس چلتا ہے, اور جس پہ بس نہیں چلتا ہے تو اس پہ کوئی قانون نہیں ہے. پاکستان میں ان لوگوں پہ کوئی قانون نہیں لاگو ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو ایک بیہیویئر ہے ہمارے یہاں کا, اس کی تصویر آپ نے جو لاسٹ منڈے کو جب یہ کھلا تھا, ہماری شاپنگ مارکیٹیں اور سب دکانیں جب کھلی تھی پہلی دفعہ, تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ باہر نکلے, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ساری چیزیں کھل گئیں, اور پھر لوگوں نے کس چیز کی SOPs اور کیا قانون کس چیز نہیں دیکھا. یہاں تک کہ جو بیسک چیز ہے جس کو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ قانون کی شکل ہو جائے, وہ ہے ماسک. ماسک ہر آدمی کو لگانا چاہیے جب وہ گھر سے باہر نکلے. لیکن آپ دیکھا آپ نے کہ بازاروں میں, دفتروں میں, جدھر جگہ, جہاں فیکٹری میں, ہر جگہ پہ, جلسے جلوس میں, میں کہتا ہوں ہر جگہ پہ کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا, نہ ہی سوشل
डिस्टेंसिंग या ना ही आपस में कोई फासला रखा हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा, ये हुकूमत का फेलियर है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत, आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ रोड पे कोई कानून को फॉलो नहीं करता है। एक ड्राइवर जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर चलाता है यहाँ पे गाड़ी, वो किसी चीज को फॉलो नहीं करता। लेकिन वही शख्स जब दुबई पहुंचता है तो वो ऐसे फॉलो करता है कि आप सोच नहीं सकते। ये बात सबको पता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि वहां पे कानून बहुत सख्त है, और कानून पे अमल दरामद कराते हैं, चाहे कोई भी हो। पाकिस्तान में जिस दिन जजा और सजा का कानून नाफिज हो गया प्रॉपर तरीके से, आप समझ लें कि हर चीज ठीक हो जाएगी। फिर लोगों को ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप एसओपीज को फॉलो करें। यही वजह है कि बाहर आप देखें, सिर्फ कहने से मसला हल नहीं होगा, ये स्टेट को स्टेट बनना पड़ेगा डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है। ये मैं समझता हूं कि आप देखिए जिन ममालिक में जहां पे लॉकडाउन खत्म किया गया है, वहां पे लोग खुद डिसिप्लिन हो गए हैं, खुद लोग बाहर कम निकल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, और बड़े आराम से उनको, क्योंकि वो समझते हैं कि कोरोना एक बीमारी है, और वो ये भी समझते हैं कि कोरोना में अगर मुब्तला हो गया मैं तो 14 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि हमने पहले कहा था कि ये लॉकडाउन पहले, हमें तो ये बात बाद में पता लगी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो ट्रीटमेंट है वो लॉकडाउन हो। अच्छा जी, लॉकडाउन है तो आप पूरे पाकिस्तान में एक वक्त लॉकडाउन हो जाता, यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए थी, जो कि कभी भी नहीं हुई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, तमाम आवाम को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर आप इस चक्कर में कि आप भूख से मर जाएंगे और बाहर आ रहे हैं, अगर आप खुदा ना खास्ता कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपको वही 14 दिन को लॉकडाउन में जाना पड़ेगा, जिसका नाम आईसीयू है या आइसोलेशन है। आप आइसोलेशन में चले जाएंगे, और वो बड़ा ही खौफनाक है। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है जो आईसीयू में चला जाता है उसके साथ होता क्या है, उसके पास कितना पैसा होना चाहिए, और फिर भी गारंटी नहीं होती कि आप वहां से बाहिफाजत वापस भी आ जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर होते हैं। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए, और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। साजी साहब, ये फरमाइएगा, आप खातून भी हैं, ज़ाहिर है ख़वातीन की ज़्यादा जिम्मेदारी है इस वक्त, माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बच्चियाँ भी हैं घरों में। ख़वातीन को कैसे एजुकेट किया जाए कि वो अपने बच्चों को ये जो कोरोना के बाद की दुनिया है इसके लिए तैयार करें? ख़वातीन को यही एजुकेट करना चाहिए कि आप जो है बच्चों को सफाई का बताएं कि सफाई कैसे करनी है, और हमारे इस्लाम में भी है कि सफाई निफ्सिबान है। तो हम सफाई का जब बताएंगे, और बच्चों को बताना है, हमारे घर में जो बच्चे हैं वो कहते हैं कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। तो उनको ये बताया गया है कि आपने लड़ना है, डरना नहीं है। तो उनको हमने घर में ही वो किया हुआ है कि आपने घर में ही बैठना है। तो मतलब इसी तरह ही फैमिलीज में भी है। हमने बहुत सारी फैमिलीज को कहा हुआ है कि जी अगर आपने घर आना है तो जी ये एसओपीज हैं हमारे घर के, आपने उसके मुताबिक आना है, ऐसे आप हमारे घर नहीं आ सकते, सॉरी जी। उसके बाद जब ये खत्म हो जाए तो आप जरूर आइएगा। वैसे देखिए, जापान के अंदर रवायत है कि हर आदमी मास्क इस्तेमाल करता है दूसरी जंग अजीम के बाद से, इसलिए सबसे कम कैजुअलिटी जापान में हुई है। दूसरा ये कि हर आदमी जूते अपने घर के बाहर उतार के जाता है, तो ये भी हम कर सकते हैं कि जूते उतारते रहें, हर आदमी मास्क पहने, एक डिस्टेंस रखे, को बहुत ज्यादा जफे मारने की जरूरत नहीं लोगों को, आप दूर से भी सलाम ले सकते हैं। इसी तरह सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये भी है कि लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह है, मौत तो जिस दिन आनी है तो आनी है, कोई बात नहीं, खैर है। नहीं, मौत नहीं आना है, लेकिन मौत की तरफ दौड़े ना। लेकिन कोरोना जो है, हमने कैंसर देखे, मतलब पोलियो देखा, सब कुछ देखा, ये मतलब, लेकिन कोरोना ये ऐसी चीज है जो विद इन 14 डेज में आपको खत्म भी कर सकती है और आपको जिंदा भी कर सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, ये फरमाइएगा सर, ये खतरा टल गया है या खतरा है या खतरा बढ़ गया अब? जज साहब, एक में इससे पहले खतरा अभी टला नहीं है, वी हैव टू लिव विद इट। अब कोविड-19 ये ऐसी चीज नहीं है, और कोविड-19 ने ये जो हमें बता दिया है कि कोविड-19 ने एक जो निज़ाम है, खोखले निज़ाम, उनका पोल खोल दिया है। इसने निज़ाम फेल नहीं किए, इसने खोखले निज़ामों का जो वो सारी की सारी चीजें, जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। एक मैं थोड़ा सा आपसे कहूंगा कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी, एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी और इज्तिमाई कुव्वत मुदाफ़ियत के बाद सब चीजें आ जाएंगी, तो मैं एक गुजारिश करता जाऊं कि इसकी सर कुर्बानी बहुत बड़ी है। इसके अंदर लाखों लोगों की जो कैलकुलेशंस है
اور اس میں یہ نہیں ہے کہ جس ہم ایک خاص امید کے ساتھ ہیں کہ ہمارا خطے کے اندر چونکہ ہمارے پاس نوجوان لوگ زیادہ ہیں لہٰذا ہمارے پاس وہ سفرنگ نہیں آئے گی، اس کے بارے میں ہمیں خوش فہمی سے باہر نکل آنا چاہیے. اینڈ دیٹ واز دا بیسک ریزن کہ جب ہم ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہرڈ امیونٹی از اے گڈ تھنگ، کہ خدا کرے کہ وہ آ جائے گی اور اس میں آنا ہی ہوتا ہے الٹیمیٹلی، لیکن اس کے لیے جب 60% آف دا پاپولیشن ہیز ٹو بی گیٹ انفیکٹڈ اور اس 60% کا جب 2% جا کے سیریس اس کے ساتھ آتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ اور آپ کے سامنے ہے کہ ہسپتالوں کے اندر ہماری جیسی کیفیت ہے، جیسی حالت ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے، رحم کرے کہ لوگ تھک چکے ہیں. جو ہمارے ہیلتھ پروفیشنل ہیں وہ لوگ جو کہ کووڈ-19 وارڈز کے اندر کرتے ہیں، ہم نے ڈے 1 سے انہیں کہا تھا، حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ خدا نہ جو ان وارڈز کے اندر ہیں دیر شوڈ بی دی ڈیوٹی آورز اونلی 4 آورز، 4 گھنٹے سے زیادہ ان کے ساتھ ڈیوٹی نہیں لینی چاہیے. دا ریزن بینگ کہ وہ جو سارا لباس پہنتے ہیں، جس ٹینشن کے اندر رہتے ہیں، جو وائرل لوڈ ان کے پاس ہوتا ہے، جو وائرس کا لوڈ اس کے ساتھ بچے کے ساتھ ہوتا ہے. اینڈ یو نو کہ پاکستان از ون آف دا ہائیسٹ کنٹریز کہ جہاں ہیلتھ پروفیشنلز کے اندر جا کے انفیکشن ریٹ آیا ہوا ہے. تو اس کے لیے ابھی بھی میں پھر آپ کے توسط سے مطالبہ ڈاکٹر کیسر صاحب کی طرف جانے دیں مجھے. ڈاکٹر صاحب چند لمحات رہ گئے ہیں سر، کوئی میسج دینا چاہیں قوم کو آپ؟ دیکھیں میں ایک تو سرکار کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ نظامی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ یہ ہیلتھ کا نظام کا پول کھول دیا گیا. ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ پریونٹیو سائٹ پہ پیسے لگائیں. جی ابھی بجٹ آ رہا ہے تو خدارا آپ پریونٹیو کریں، اب علاج نہ کریں، بیماریوں کا خاتمہ کریں، اس کے لیے پریونٹیو میجرز اڈاپٹ کریں، مچھر کو ختم کریں، ڈینگی اور ملیریا کا علاج کے لیے پیسے نہ خرچ کریں، آپ مچھر ختم کریں، آپ صاف پانی دے دیں. اور کورونا کے لیے یہ ہدایت میں تمام لوگوں سے دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کورونا ایک خطرناک بیماری ہے، یہ ایک وائرس ہے، اس کے ساتھ آپ کو رہنا ہے اور یہ آہستہ آہستہ جائے گا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ آپ بالکل جو ہے آپ بالکل آزاد ہو جائے. اس کو ایزی نہ لیں. ڈاکٹر اسفندیار کوئی میسج سر آپ کی طرف سے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جاوید بھائی آپ کے ریفرنس ہے کہ تمہیں میں بتانا چاہتا ہوں قوم کو اس چیز کو بڑا سیریس لینا چاہیے. صرف حکومت پہ ہم نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیں قوم کو بھی ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. جو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہمارے قوم نے کیا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک تھا. اس عید میں جو ہم ابھی عید گزار رہے ہیں کسی کو بھی گلے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کے ملیے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یہ کرونا سے پہلے ہو سکتا تھا، کرونا کے بعد نہیں ہو سکتا. یہ غلطی نہیں کر رہی آپ. دوسری بات یہ میں گورنمنٹ کو یہ سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت ہوش کے ناخن لیں، خواب غفلت سے باہر آئیں. آپ کا ہیلتھ سسٹم بالکل کولیپس ہو چکا ہے، اس کو ہنگامی بنیادوں پہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. آپ ہاسپٹلز بڑھائیں، آپ ہاسپٹل میں اکوپمنٹس بڑھائیں، آپ ٹرین لوگوں کو بڑھائیں، آپ ڈاکٹروں کو انسینٹیوز دیں، نرسز کو انسینٹیوز دیں، جتنے بھی ہمارے اسٹاف ہیں. اور آپ کو میں ایک انفارمیشن دوں کہ 2.5 مہینے آلموسٹ ہو گئے کرونا میں، گورنمنٹ اعلانات کر رہی ہے، ابھی تک کسی بھی ہیلتھ پروفیشنل کو ایک تک کا نہیں ملا. بہت بری بات ہے. آپ نے خواص گفتگو سنی، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، لیکن WHO کا، میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک ان کی کوٹیشن یا ان کا ایک اعلان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ WHO نے کہا تھا کہ یہ پینڈیمک ہے، لیکن اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو یہ اینڈیمک بن جائے گی، یعنی ایک ایسی بیماری جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو فاصلہ رکھیں، عید بھی دور سے ملیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ آپ اس کے مریض ہو گئے تو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.